अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पहले तो माज़रत के गुज़श्ता कल मेरा व्लॉग लंबा हो गया था और वो फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर उसे 2 हिस्सों में तकसीम करके आप तक पहुंचाना पड़ा, तो डिले हो गया, जिसकी माज़रत। और इसकी भी माज़रत कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक व्लॉग में मैं नहीं दे सका, लेकिन नहीं हो, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आज हम मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर करूँ, टॉपिक्स बहुत दिलचस्प हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि क्योंकि बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं आपको वो व्यू दूं जो पाकिस्तान में बैठे हुए जर्नलिस्ट या उनकी नज़र नहीं होती, या वो देना भी चाहें तो वो व्यू आपको दे नहीं सकते, या उस तरह तबसरा नहीं कर सकते जिस तरह का तबसरा आप सुनना, देखना, समझना चाहते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि उन टॉपिक्स पे बात करूं जो वाकई हमारी एज ए नेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। छोटे छोटे मामलात के फलां ने फलां को ये कह दिया, फलां ने फलां को ये कह दिया, ही सेड शी सेड जर्नलिज्म बहुत हो गई पाकिस्तान में। हमारे यहाँ कोई मकसदियत से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं और मेरी कोशिश होती है कि कोई छोटी सी भी कोई खबर हो जिसमें कोई ऐसी हम डिस्कस करके हम एज ए नेशन कोई बेहतरी की तरफ बढ़ सकें, तो उस पर बात हमें करनी चाहिए। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नुकसान इन बातों में किया है कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, हम ये देखते रहे हैं कि इसने इसको ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया। हम असल टॉपिक पे, असल इशू पे नहीं जाते और ये नहीं देखते कि एज ए मुल्क, एज ए कौम हमें उसमें क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है। यानी बात शुरू करते हैं कि आज शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से 2 बजे, और उनके साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी होंगे और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी होंगे। अब ये बज़ाहिर शायद अगर तो वहाँ से कुछ बेहतर आउटकम इन्हें मिल गई तो ये बाहर आके कहेंगे कि हमने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है उस पर बात की है और ये नतीजा निकाला है, ये सलूशन निकाला है, जिसके इम्कानात कम हैं क्योंकि सलूशन निकलना नहीं है। मैं आगे चल के बताता हूँ कि सलूशन क्यों नहीं निकलना। ये बताएंगे कि हमने टैक्स के मामलात थे, टैक्स पे हम कोई लॉ में अमेंडमेंट करना चाहते हैं और ये वो, तो उस पर कुछ चीज़ें होंगी। और कुछ सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ ख़त किताबत थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, ऑफिस के साथ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चल के वहाँ क्यों गए? क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और जिनके पास चल के गए वो भी कोई आज़ाद नहीं है, वो उनसे भी ज़्यादा बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब इस मुलाकात की अगर टेक्निकली देखा जाए कि इसकी कोई सूरत ही नहीं बनती, इसकी ज़रूरत ही नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस वक्त पाकिस्तान में हमारे यहाँ अदलिया पे अगर कोई स्टैंड स्टिल की पोजीशन है और अगर गैर यकीनी की सूरत हाल है और अगर मामूलात जो हैं, अदालती मामूलात, हमारी आला सतह अदालती मामूलात रुक गए हैं, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जब उनके 8 में से एक तो चीफ जस्टिस हो गए, बाकी 7 बचे, 7 में से 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने लेटर लिख के ये बता दिया कि हम आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सकते और हमारे ऊपर दबाव है और हम पे दबाव डालने वाले कौन लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो काम नहीं कर सकते जब तक उनका ये जो कंसर्न है उसको एड्रेस ना किया जाए और उनके लिए हालात कार बेहतर ना किए जाएँ। और जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और बमा सबूत लगाए हैं उनको देखा जाए पहले और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि आइंदा ये मामला दोहराए ना जाएं और वो आज़ादी से काम कर सकें बतौर जज। लेकिन ये सारा कुछ तब होगा जब जिन की तरफ उनकी निशानदेही की है उनका कोई पहले इलाज किया जाएगा, उनसे पूछगछ की जाएगी और फिर कुछ सरजनश की जाएगी, कुछ सजा जजा का सिलसिला होगा और आइंदा का कोई तरीक़ाकार तय होगा। जिस तरह उन जज साहबान ने कहा कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी कोई हमें रहनुमाई नहीं है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्पेशली ISI जैसी पावरफुल एजेंसी आके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपको दबाव में आप पे दबाव डाले और अपनी मर्ज़ी के फैसले लेना चाहे आपसे, तो हम क्या करें, किस तरह रिस्पॉन्ड बैक करें, किस तरह रिएक्ट करें इस सूरत हाल में। हमारे तो कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जब कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब दिए जा रहे होंगे उस वक्त तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आगे चल के पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो जाएंगे कि पाकिस्तान में एक सियासी लीडर इतना मकबूल हो जाएगा कि वो सब इदारे जो हैं उनके सामने, उसके सामने बिल्कुल बहुत बोने लगेंगे, उसका कद का इतना बड़ा हो जाएगा और वो इतना ज़बरदस्त लीडर होगा कि वो हर किस्म के ख़तरात से खेलते हुए वो खड़ा हो जाएगा और वो कहीं एग्रीमेंट करके जद्दा भी नहीं भागेगा और कहीं कोई एग्रीमेंट करके वो सेल्फ एग्जाइल पे बाहर भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं कहेगा कि मेरे साथ मुआहदा कर लें 5 साल का और 10 साल का और मैं खामोश रहूँगा और सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा और मैं पाकिस्तान के अवाम के हुकूक की बात नहीं करूँगा। एक ऐसा भी कोई लीडर, सरफिरा लीडर आ जाएगा। उस वक्त शायद कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने वालों को अगर पता होता है इमरान खान ने आना है आगे चल के हमारी ज़िंदगियों में, तो शायद वो कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी बता देते कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अगर उसकी मकबूलियत को कम करने के लिए और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले लेने के लिए अदलिया पर दबाव डालना है तो उसका क्या तरीका होगा।
لیکن یہ ایک ناگہانی ان پہ آ گئی قیادت، ایک ان کے سامنے آ گئی جس کا سلوشن ابھی تک کوئی توڑ انہیں ابھی تک مل نہیں رہا. ہر قسم کے ڈاکٹر حکیم کے پاس وہ گئے ہیں لیکن توڑ کسی کے پاس نہیں ہے. توڑ صرف ہے تو پاکستان کے عوام کے پاس ہے. اگر آپ پاکستان کے عوام کی بات سن لیں، مان لیں اور ان کا دیا ہوا 8 فروری کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں تو شاید یہ جو اڈیالہ میں بند جن ہے، جسے سیاسی جن کہیں آپ، اس کا توڑ بھی مل جائے. کیونکہ جب باہر آئے گا، حکومت میں آئے گا تو پھر اس سے سارے پرابلم سالو کرنے پڑیں گے، اور جب پرابلم سالو نہیں کر سکے گا تو پھر لوگ آپ کی بھی بات سنیں گے. فی الوقت لوگ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے. لوگ کہتے ہیں ہم نے 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا ہے حکومت اس کو دے، اور اس پہ ہی ہمیں اعتماد ہے، اور اسی کے ساتھ مل کے تعمیر و ترقی کا سفر ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ملاقات اس لیے بھی ناجائز اور غلط ہے اور غیر آئینی، غیر قانونی اسے کہا جائے گا، کیونکہ جو جج صاحبان نے الزامات لگائے ہیں اس میں انہوں نے 2 ٹارگٹ کیے ہیں. سب لوگوں کی توجہ ISI کی طرف اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف چلی گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہ انتظامیہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز، اور آگے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ISI کہ ان کا پریشر ہوتا ہے. اب یہ دوسرے پریشر پہ ہم نے زیادہ بات کر لی، پہلے پریشر پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پہلا پریشر اگر انتظامیہ وہ کہتے ہیں تو انتظامیہ یہاں 2 قسم کا پریشر ہو سکتا ہے. ایک تو انتظامیہ وفاقی حکومت انتظامیہ ہے، اس کا پریشر ہو سکتا ہے. دوسرا عدالتی انتظامیہ ہو سکتی ہے، اور عدالتی انتظامیہ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ہیں، اور دوسرے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. اب دونوں صورتوں میں انتظامیہ جب تک یہ کلیئر نہ ہوئے، وہ جج صاحبان انہیں کہیں بلا کے ان سے پوچھا نہ جائے اور ان سے بات یہ واضح نہ کی جائے، یقیناً وہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ وفاقی حکومت کی انتظامیہ بھی ہم پہ پریشر ڈالتی رہی مختلف طریقوں سے، جس طرح اٹارنی جنرل اور جس طرح کی ان کی اپیئرنسز ہوتی رہی اور جس طرح وہ بھاگتے رہے مختلف چیزیں. جب ان سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو ظاہر ہے آبویسلی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ادھر ادھر ہونے کے، تو وہ اور اپنے ان کے پاس دوسرے ذرائع بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی تھی تو ان کے خلاف FIR نہیں ہوئیں. جن جج صاحبان کو یا ان کے عزیزوں رشتہ داروں کو تنگ کیا گیا، ناجائز انہیں اٹھایا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا اور حبس بجا میں رکھا گیا، تو آبویسلی وفاقی فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا کہ اس پہ ایکشن لیتی، لیکن نہیں لیا ہوگا، اور ان کو جو بھی ذمہ داران تھے ان کو بچایا ہوگا. تو فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے، انتظامیہ بھی انوالو ہے اس سارے پریشر کے انہیں اس نہج تک پہنچانے میں کہ آج وہ 6 جج صاحبان ایک لیٹر لکھ رہے ہیں. دوسری عدالتی انتظامیہ بھی عامر فاروق صاحب کا رویہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اس میں کئی ایگزامپلس بھی دی ہیں، اور بعد میں جب بات ہوگی اس پہ ڈیٹیل میں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو عامر فاروق صاحب بھی ان کو ذہنی ٹینشن کا شکار کرنے میں عامر فاروق صاحب بھی ملوث ہیں. اور پھر فیڈرل میں اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے جس طرح PTI کو اور عمران خان کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے آگے اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ نیچے لوور عدالتوں میں، ہائی کورٹس پہ اور پھر لوور عدالتوں تک گئے ہیں، تو وہ بھی اس سارے دباؤ میں اور اس سارے معاملے میں وہ بھی ملوث پائے جاتے ہیں. تو انتظامی دباؤ کی وجہ سے شہباز شریف صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھ کے آج کیا بات کریں گے کہ ہاں بتائیں جی ذرا پیج نمبر 2 پہ کیا میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پیج نمبر 3 پہ آپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پیج نمبر 4 پہ پھر میری گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح ان جج صاحبان پہ دباؤ ڈالا. تو یہ تو ملزمان ہیں ایک قسم کے، جب تک یہ اپنے آپ کو پروو نہیں کرتے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور یہ جج صاحبان جو ہے غلط کہہ رہے ہیں اور ہم صحیح ہیں، ہم نے انہیں پورا سپورٹ کیا ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، جب تک یہ کہیں پروو نہیں ہوگا. اور پروو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ ریفرنس ہو، فل کورٹ جس طرح اجلاس ہوا گزشتہ روز، اس اجلاس سے تو کچھ نہیں نکلا. اس لیے کچھ نہیں نکلا کیونکہ جو وہاں باتیں ہوئی ہوں گی، جو وہاں ڈیٹیل میں بحث ہوئی ہوگی، وہاں اکثریت، میرے خیال میں اکثریت اس 6 صفحوں کے جو جج صاحبان کا جو لیٹر ہے اس کے ایک ایک لفظ کو کے ساتھ ہوگی اکثریت، کیونکہ یہ دباؤ وہ بھی دیکھتے آئے ہیں پیچھے سے ہائی کورٹ سے جب وہ سپریم کورٹ پہنچے ہیں، اور ان تک اطلاعات اور خبریں بھی پہنچتی ہوں گی کہ سندھ ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا قصہ کہانی تو آپ نے سن لی، اور پشاور ہائی کورٹ کا بھی ایسی ہی صورتحال ہے. تو ان تک ساری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی. ہم جرنلسٹ، میڈیا والے، عام پبلک اور باقی لوگ جو ہے سول سوسائٹی، ہمارے تک تو خبر پہنچتی ہے کہیں دوسرے تیسرے چوتھے ذریعے سے، تو جج صاحبان کے پاس تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی. تو وہاں سے اگر کوئی اچھی خبر ہوتی اس طرح کی جس سے کوئی ڈھارس بندھائی جا سکتی پوری قوم کی یا ان جج صاحبان کی، تو یقیناً اس 2.5-3 گھنٹے کا جو کل اجلاس تھا فل کورٹ اجلاس سپریم کورٹ کا، اس کے بعد کوئی اعلامیہ جاری ہوتا، لیکن اعلامیہ جاری نہیں ہوا. اور اب شاید ہیلپ کے لیے شہباز شریف صاحب کو بلایا جا رہا ہے، اور بیسیکلی شہباز شریف صاحب خود ہیلپ کے لیے ان کے پاس چل کے جا رہے ہیں کہ مجھے بتائیں میں اپنی حکومت کو یہاں سے کیسے بچاؤں، کیونکہ انہوں نے انتظامیہ پہ بھی الزام لگایا ہے. اور اگر انتظامیہ پہ الزام سائڈ پہ رکھیں تو ISI کا جو الزام ہے، تو ISI کے جو چیف ہیں وہ بھی ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے انڈر ہیں،
اور اگر پرائم منسٹر کے انڈر نہیں بھی ہیں تو عاصم منیر صاحب تو ڈائریکٹ چیف جسٹس کے پاس آگے نہیں بیٹھیں گے. عاصم منیر صاحب کو بھی کوئی میسج کنوے کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب نے ہی کرنا ہے, ان کی کوئی منت ترلا کرنی ہے تو شہباز شریف صاحب نے ہی جا کے کرنی ہے. تو یہ جو آج ملاقات ہو رہی ہے, بظاہر یہ دو مبینہ ملزمان جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے دباؤ میں لانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا, بیسیکلی وہ مل بیٹھ کے بات کریں گے کہ ہاں تم اپنے آپ کو کس طرح بچاؤ اس سارے الزامات میں سے اور میں کس طرح بچاؤں. وہاں سے وہ کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کریں گے, اور کوشش ان کی یہ ہوگی کہ اس کو لنگر آن کریں جتنا لنگر آن کر سکتے ہیں. اس دوران وہ جو پاکستان بھر کی بار کونسلز ہیں یا بار ایسوسیشنز ہیں ان سے ہیلپ لینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اس ملاقات میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ہوں گے, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی اپنے آپ کو بہت بڑا لائرز کا لیڈر سمجھتے ہیں بھی, لیکن سمجھتے ضرورت سے زیادہ ہیں, جتنے ہیں اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. آسما جہانگیر گروپ کے ساتھ شاید تو اس وجہ سے آسما جہانگیر گروپ بڑے عرصہ برسر اقتدار رہا اور اب بھی شاید وہ ہی برسر اقتدار ہیں. لیکن دوسری طرف حامد خان صاحب جو گروپ ہے جس کو وہ لیڈ کرتے ہیں وہ بھی تگڑا گروپ ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, پشاور میں تو اچھے لیڈران ان کے پاس بھی موجود ہیں, حامد خان گروپ کے پاس بھی. اور اسلام آباد میں شعیب شاہین صاحب اسلام آباد بار اس کے بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, تو یہاں ان کے پاس بھی تگڑی اکثریت ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ بار کونسلز اور لائرز لیڈرز کے پاس. اور پھر قومی اسمبلی میں اس وقت 42 وکلاء اس وقت بطور ایم این اے موجود ہے, اور ان میں سے اکثریت پی ٹی آئی والوں کی ہے نہیں ہو. یہ تو ہوگا اس میں. اور جسٹس عامر فاروق بھی کوشش ان کی ہوگی کہ میں بھی اس میٹنگ میں موجود ہوں, میں بھی ان سے پوچھوں کہ میں اپنی جان کس طرح چھڑاؤں گا. یہ جو بم شیل پھٹا ہے 6 صفحوں کا جو لیٹر ہے اس میں تو میرے پلے بھی کچھ نہیں رہا. لیکن کل جو ہیرنگ ہوئی ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں سائفر کیس کے حوالے سے, وہاں سے اطلاعات یہ ہیں کہ عامر فاروق صاحب کی طبیعت کافی پہلے سے بہتر تھی, ان کی جو ریمارکس تھے, ان کی گفتگو تھی اور جو کنڈکٹ تھا وہ کافی بہتر تھا. لیکن بعد ازاں عمران خان نے وہاں جو تبصرہ کیا وہاں اڈیالہ جیل میں, اس سے لگتا ہے کہ عمران خان مزید ان پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. اور آج 11 بجے دن کو, شاید یہ ولاگ آپ کے پاس پہنچے گا اس وقت تک خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی, آج دن 11 بجے لطیف کوسا صاحب نے, علی شیر افضل مروت صاحب نے اور بیرسٹر گوہر علی خان اور ایک دو اور وکیل عمیر نیازی شاید ہوں گے, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت سے عمران خان سے ملنا تھا. انہوں نے کمپلینٹ کی تھی کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, تو آج 11 بجے کا حکم جاری کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ انہیں ملنے دیا جائے عمران خان سے. آج عمران خان سے جب وہ ملیں گے یہ وکلاء لیڈر, تو یقیناً عمران خان پہلے تو ان کی سرزنش کریں گے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور آپ بڑے سلو چل رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اسلام آباد پنڈی میں بالکل ٹھیک ٹھاک گیدرنگ کرتے, پریس کانفرنس کرتے اور کوئی لائحہ عمل ترتیب دیتے. لیکن آج عمران خان جب ان کی چابی بھریں گے, انہیں ڈوز دیں گے اور ان کی سرزنش کریں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے اور انہیں گائیڈ لائن دیں گے, تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آج کے بعد پی ٹی آئی والے اور پی ٹی آئی کا وکلاء ونگ جو ہے اسپیشلی, اور پھر ایم این ایز جو ہیں قومی اسمبلی میں تقریباً آلموسٹ 9500 ایم این ایز ہیں, یہ سارے متحرک ہو جائیں گے. اور جب یہ سارا پریشر بنائیں گے تو اس کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا کہ جو جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے, جرأت کا کام کیا ہے, پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. سوشل میڈیا نے پریشر بنایا ہوا ہے, سوشل میڈیا کے پریشر کے علاوہ وکلاء اس طرح پریشر نہیں بنا سکے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سینیٹرز اور پی ٹی آئی کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں مختلف پارلیمان میں, وہ پریشر نہیں بنا سکے. لیکن سوشل میڈیا کا پریشر ابھی تک موجود ہے. آج عمران خان کی ملاقات کے بعد وہ بھی کام تیز ہو جائے گا. ایک اور اس میں ہے کہ اپوزیشن کہاں ہے. اپوزیشن مین تو پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل ہے. سنی اتحاد کونسل والوں کو تو آج عمران خان چابی بھر دیں گے, ان کو تو کچھ گائیڈ لائن مل جائے گی. لیکن ان کے علاوہ بھی ایک اپوزیشن ہے, اس میں فار ایگزامپل حامد صاحب ہیں سنی اتحاد کونسل والے, پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں مجلس وحدت المسلمین والے. وہ دونوں تو اتحادی ہیں پی ٹی آئی والوں کے. کم از کم انہیں چاہیے کہ وہ خود میٹنگز کال کر لیں, وہ ویٹ نہ کرتے رہیں پی ٹی آئی والوں کا کہ پی ٹی آئی والے کچھ کریں گے. پی ٹی آئی والے تو آپس میں گروپ بنے ہوئے ہیں, لڑائیاں ان کی آپس میں ختم نہیں ہو رہی, کون بڑا لیڈر ہے کون چھوٹا لیڈر ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ یہ اچانک لیڈر بنے ہیں اس لیے یہ بڑے چھوٹے کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جو ان کی لیڈرشپ تھی ان کو پتا تھا کہ عمران خان لیڈر ہے, شاہ محمود قریشی لیڈر ہے, پرویز الہی لیڈر ہے, ان کی ایک ترتیب تھی. اب چونکہ وہ سارے بیہائنڈ دی بار ہیں, جیل میں ہیں, اب یہ نئے لیڈر بنے ہیں, ان کا ابھی تک یہ طے نہیں ہو رہا کہ سینئر کون ہے جونیئر کون ہے اور کس نے لیڈ کرنا ہے کس نے نہیں لیڈ کرنا. میرے خیال میں حامد رضا صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو چاہیے کہ وہ کوئی میٹنگ کال کر لیں اور پی ٹی آئی والوں کو بلاتے رہیں, زبردستی بلاتے رہیں. آئیں گے تو انہیں بیٹھنا پڑے گا, نہیں آئیں گے تو کم از کم یہ تو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے بلایا تھا اور یہ انٹرسٹڈ نہیں تھے, انہیں انسٹرکشنز کہیں اور سے مل رہی ہیں, یا یہ اس طرح سنسیئر نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, یا اتنے آرٹیکولیٹ نہیں ہیں کہ یہ فائدہ اٹھا سکیں پولیٹیکلی کسی بھی ایونٹ سے. لیکن آپ اختر مینگل صاحب کو, محمود چکزئی صاحب کو, مولانا فضل الرحمان, جو اپوزیشن آفتاب شرپو فار ایگزامپل کے پی میں اگنور کیے جا رہے ہیں,
تو اس طرح کے لوگ جو ہیں، اور پھر جی ڈی اے ایک بہت بڑی قوت ہے سندھ میں، آپ ان کی میٹنگز کال کریں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، میرے خیال میں ان کے پاس تو پارٹی فنڈز اتنے ہیں، اور پھر حامد رضا صاحب کے پاس بھی اتنے پارٹی فنڈز ہوں گے کہ وہ اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی جہاں چاہیں اپنی میٹنگز بلا سکتے ہیں. اور ان کے پاس اچھے ادارے ہیں، اپنے اداروں میں ہی میٹنگز بلا لیں اور افطاریاں رکھیں اور اس میں گیدرنگ کریں ان کی، اور اس میں پھر ایکٹیویٹی ہوگی. جب یہ آئیں گے لیڈران، بولیں گے، میڈیا آئے گا، تو پھر پی ٹی آئی والوں کی بھی رہنمائی ہو جائے گی. یہ نئے نئے جو لیڈر بنے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اس موقع پہ بار کونسل جو ہیں پاکستان بھر کی اور بار ایسوسیشنز، ان کا کردار بھی عجیب سا ہے کہ عدلیہ کی جو مضبوطی ہے وہ بیسیکلی بار کی مضبوطی ہے. بار اور عدلیہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی روزی رزق اسی سے وابستہ ہوتی ہے. اگر ہماری عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 سینئر جج صاحبان یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کام آزادی سے کرنے میں نہیں دیا جا رہا، اور اتنا ایک بھرپور قسم کا بما ایویڈنس انہوں نے لیٹر لکھا ہے، تو پتہ نہیں بار کونسلز والے اور بار ایسوسیشن والے کیا اونچی سیاست میں پڑ گئے ہیں کہ کون سا گروپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، کون سا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ایز اے پروفیشن ان کو کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. اینی ہاؤ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ڈویژن ہے ان میں. لیکن اگر پی ٹی آئی کے حامد خان صاحب، پہلے شاید وہ سمجھتے تھے کہ انہیں اگنور کیا جا رہا ہے، اب تو اگنور نہیں کیا، اب تو بلا مقابلہ سینیٹر بھی منتخب ہو چکے ہیں. اب انہیں چاہیے کہ کم از کم وہ جو سستی کا ان کے اوپر انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے اسے اتار پھینکیں اور ایکٹیو ہو جائیں، اور بارز کو، ایسوسیشنز کو، کونسلز کو، جو ان کی بات سنتا ہے، جہاں جہاں بات سنتا ہے انہیں ایکٹیو کریں. اور پھر دیکھا جائے کہ لاہور میں اگر حامد خان صاحب ہیں، اسلام آباد میں شعیب شہین صاحب ہیں، حتیٰ کہ اسلام آباد بار کے اس وقت جو ریاست علی آزاد صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی ان جج صاحبان کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے جنہوں نے لیٹر لکھا ہے. اگر وہ بھی اس طرف ہیں تو ان سب کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر جو ان پہ اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ نامعلوم وجوہات پہ وہ ایکٹیو نہیں ہیں، تو پھر وہ ان کے اعتراضات میں وزن آ جاتا ہے. سندھ میں آپ دیکھیں تو وہاں جبران الیاس ایک بہت ایکٹیو لائر ہیں، وہ ان کے پاس ہیں. اس طرح لاہور میں ربیہ باجوہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کی، شاید ان کا اچھی خاصی ٹیم ہے. پشاور میں قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب ہیں، بہت سینئر ہیں، بڑی رسپیکٹ ہے ان کی. تو ہر سینٹر سے بڑے نام ان کے پاس موجود ہیں، صرف انہیں ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اور شاید کوئٹہ میں علی کوردیا اس طرح کے، اور کوئٹہ میں بھی بہت ایکٹیو لوگ انہیں دستیاب ہو سکتے ہیں، صرف ضرورت انہیں ایکٹیو کرنے کی ہے. اب آج ڈیسائیڈ ہو گیا کہ حامد خان صاحب سینیٹر بلا مقابلہ بن گئے ہیں، تو شاید وہ سینٹ کا پریشر ان کا ختم ہو گیا، شاید وہ اب ایکٹیو ہو جائیں. اور باقی یہ جو شیر افضل مروت، بیرسٹر گور اور زبیر نیازی جو ایم این اے بھی ہیں اس وقت، وہ بھی شاید ایکٹیو ہو جائیں. اور اسمبلی میں موجود 42 ایم این ایز جو ہیں، جو لائرز ہیں، ان کو ایکٹیو کریں. اور پھر وہ اعتزاز احسن اور وہ بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، وہ لوگ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے لیکن عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ان کے بلند و بانگ دعوے ہیں، ان کو بلائیں. اگر وہ آئیں گے تو بولیں گے تو آپ کا پلڑے میں وزن زیادہ ہو جائے گا اور ان جج صاحبان کو بھی سپورٹ ہوگی. اگر نہیں بولیں گے تو کم از کم ایکسپوز تو ہوں گے کہ ان کے دعوے صرف دعوے ہیں، پریکٹیکلی وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے عدلیہ کی آزادی کے لیے. اینی ہاؤ دوسرے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. سینٹ کے الیکشن پہ میں الگ ایک ولاگ کروں گا کہ بہت دلچسپ صورتحال ہے. کون وہاں بلا مقابلہ ہو گیا، کون نہیں ہوا، کون سی پولیٹیکل پارٹی میں کس کو فیور دی گئی، کس کو نہیں دی گئی، کون کس کا چہتا ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کون کس گروپ سے ہے، کون کس گروپ سے نہیں ہے. بہت دلچسپ ہے، اس پہ میں الگ کروں گا. دوسرا اہم ایشو ہے رجیم چینج کے آفٹر شاکس کا. آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ابھی جب بات چلی ہے کہ پاکستان تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا ہے پاک ایران پائپ لائن گیس منصوبے پہ، امریکہ والوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں باقاعدہ کہ اگر پاکستان ایران سے پاک ایران گیس پائپ لائن اور دوسرے تجارتی معاہدوں پہ اور کاروباری اور اس طرح کے معاہدوں پہ، ڈیولپمنٹ کے معاہدوں پہ آگے بڑھے گا تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. یہ وہی تھریٹ ہے جو عمران خان کی حکومت کو رجیم چینج کے وقت کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو 2 دن بعد پیش ہونے والی، امریکہ کو پہلے پتہ تھا، اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، اگر وہ کامیاب نہ ہوئی اور عمران خان کو آپ نے ریموو نہ کیا اقتدار سے، پرائم منسٹرشپ سے، تو پھر آپ کو نتائج بھگتنا ہو گئے. وہی دھمکی اب دوبارہ آ رہی ہے. تو بیسیکلی یہ رجیم چینج کو کنفرم کر رہا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کریں گے. تو عمران خان یہاں بھی سچا ثابت ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ امریکہ ہمیں جو ہے وہ اپنی کالونی سمجھتا ہے اور ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، اور حالانکہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہمیں کسی کو یہ ڈکٹیٹ کرانے کی ہمیں نہیں ضرورت ہونی چاہیے. لیکن اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں مانگنے آ گیا ہے. تو ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے. تو پھر اس میں قوم کا وقار، قوم کی عزت اور قوم کا خودداری کہاں رہ جانی ہے جب پرائم منسٹر کی یہ سوچ ہو. تو
اینی ہو پاکستان بڑی مشکل میں ہے یہاں اس پاک ایران گیس معاہدے پہ، کیونکہ اگر ہم فوری طور پر اس پہ کام شروع نہیں کرتے معاہدے پہ تو اس سال کے آخر تک شاید اکتوبر نومبر میں ایران کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ عالمی عدالت انصاف میں جا کے پاکستان کو اربوں ڈالر کا وہاں سے فائن کرا سکتا ہے، اور یہ اگر عالمی عدالت انصاف سے یہ فائن ہو گیا کیونکہ ہم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور ہم کام شروع نہیں کر رہے، حالانکہ ایران نے اس جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے، ایران نے اپنی طرف کا جو کام ہے وہ مکمل کیا ہوا ہے، پاکستان کے بارڈر تک وہ پائپ لائن بچھا چکے ہیں، اب صرف وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنی سائڈ والا کام مکمل کرے۔ اب حال ہی میں پاکستان گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایران بارڈر سے لے کر گوادر تک کا جو 80 کلومیٹر کے پائپ لائن کا ہے اس کا کام ہم فوری طور پر شروع کرنے لگے ہیں، اس کے لیے کوئی فنڈز ونڈ کا بھی بات آگے بڑھی تھی، اور آرمی چیف نے بھی دلچسپی ظاہر کی تھی، شہباز شریف صاحب نے بھی دلچسپی ظاہر کی تھی، تو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس پہ کام شروع ہونے لگا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ نے یہ دھمکی بھی دے دی ہے۔ اب یہ امتحان ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ وہ اس سچویشن میں سے کس طرح نکلتے ہیں، کیا وہ انتظار کریں گے کہ عالمی عدالت انصاف میں ایران جائے، ہمارا معاہدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہو جائے؟ نہیں، یہ بھی ہمارے حق میں نہیں ہے۔ اگر وہ کام شروع کریں گے تو امریکہ کو کس طرح راضی کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ کر سکے، کیونکہ پبلک سپورٹ ان کے پاس ہے نہیں، بات کرنے کی اس طرح کی اخلاقی جرت اور قومی حمیت ان کے اندر پائی نہیں جاتی، لیکن اینی ہو کوئی ہومیوپیتھک سا سلوشن نکالیں گے۔ فار ایگزامپل طارق فاطمی صاحب کا سٹائل ہوگا کہ کوئی ایسا کریں کہ ایران بھی راضی ہو جائے اور امریکہ بھی راضی ہو جائے اور ٹائم گزار لیں اور عالمی عدالت انصاف میں ایران کو جانے سے بچا لیں اور یہاں صرف شو کریں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ ایران والے اتنے سمارٹ ہیں، وہ آپ کے اس طرح کوئی آپ کریں گے کوئی کاسمیٹکس کا سلوشن نکالیں گے تو وہ نہیں ہوگا، انہیں سالڈ آنسر چاہیے ہوگا، سالڈ کام گراؤنڈ پہ ہوتا ہوا نظر آنا ہوگا ایران کو، پھر وہ راضی ہوں گے۔ دوسری طرف ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کا سٹائل وہی ہے جو اسٹریٹ سمارٹ وہ بنتے ہیں، کوئی لارا لپا جھوٹا وعدہ کر کے، میرے خیال میں وہ ان کا جھوٹا وعدہ بھی نہیں چلے گا اور پھر انہیں کام کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی ہو جھوٹی تسلیوں سے بات شاید اس حد تک یہ لے جائیں گھسیٹ کے کہ اس امید پہ رہیں کہ شاید نومبر میں الیکشن ہوں گے امریکہ میں، تو وہاں شاید جو بائیڈن کی حکومت بدل جائے، ریپبلکن آ جائیں، تو شاید ہمارے لیے کوئی پاکستان کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے، لیکن انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ میں الیکشن کے نتیجے میں اگر وقتی طور پر وہاں زمینی خدا بدل بھی گئے تو پھر بھی رہیں گے تو امریکی ہی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کلیم کرتا ہے کہ عمران خان میرا دوست ہے، اگر 8 فروری کے فارم 45 کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے حکومت عمران خان کو دے دی جائے اور عمران خان یہاں سیٹ پہ بیٹھا ہو یا اس کی گورنمنٹ ہو یا اس کا نامزد کردہ بندہ پرائم منسٹر ہو اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت جائے تو شاید کوئی نرمی کی صورت پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شاید جو بائیڈن سے شہباز شریف اور ان کے وزیر خارجہ کوئی بہتر وہاں سے رسپانس لینے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور ایران بھی معاف کرنے والا نہیں کیونکہ وہ اپنے حصے کا کام مکمل کر چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ سائفر پہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سائفر کیس میں جس کی ہیئرنگ جاری ہے اس وقت، اس پہ یہ ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ وہ سائفر کاپی، الزام تو عمران خان پہ اور شاہ محمود قریشی پہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے سائفر کاپی سنبھال کے نہیں رکھی اور وہ ان سے گم گئی یا انہوں نے واپس نہیں کی، غائب کر دی، کیا کیا الزامات ان پہ لگ رہے ہیں، لیکن آج یہ حقیقت کورٹ میں کھلی کہ اس کی کاپیاں صرف 5 نہیں تھیں، بلکہ اصولی طور پر بیسیکلی تو سائفر کے اس طرح کے اساس سائفرز کی 5 ہی کاپیاں کی جاتی ہیں، جس میں ایک آرمی چیف، ڈی جی آئی، صدر، وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ ان کو بھیجی جاتی ہیں، لیکن اس میں اس دفعہ 9 کاپیاں کرائی گئی تھیں کیونکہ بہت سینسٹیو ایشو تھا، اور اس میں جس طرح حکومت پاکستان نے اور ہماری جو کیبنٹ کمیٹی تھی نیشنل سیکیورٹی، اس نے 2 دفعہ یہ تسلیم کیا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف مداخلت کی۔ اب سازش پہلا سٹیپ ہوتا ہے، سازش پہلے پلان کیا جاتا ہے اور پھر سازش کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مداخلت کی جاتی ہے، تو ہماری حکومت نے کہا کہ نہیں، سازش تو بہت پیچھے رہ گئی، انہوں نے مداخلت کی ہے، امریکہ نے مداخلت تک کی، اس لیے وہ سینسٹیو ایشو تھا، تو انہوں نے 9 کاپیاں کرا کے مختلف 9 اداروں میں بھیجی۔ ان میں سے 9 میں سے ایک پہ عمران خان پہ کیس چل رہا ہے کہ اس نے سنبھال کے نہیں رکھی، غائب کر دی، گما دی اور کیئر لیسنس شو کی، اور وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ وہ باقی 7 سے کوئی نہیں پوچھ رہا۔ 8ویں عارف الوی صاحب تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ محفوظ رہی، اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے اپنے جو ڈیو ٹائم تھا انہیں پڑھ کے دیکھ کے انہوں نے واپس بھیجنی تھی، انہوں نے واپس بھیج دی وزارت خارجہ میں۔ اس کے علاوہ کہاں گئیں، کدھر گئیں؟ شاید پھر وہی بات آتی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کہتے ہیں کہ خفیہ والے ہمیں چلنے نہیں دیتے، انٹیلیجنس ایجنسیز والے، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز والوں نے یہ کوشش کی ہو کہ ہر جگہ سے اس کی کاپیاں غائب کرا دی جائیں
اور آخری یہ بھی غائب کرا دی جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو عمران خان نے ایسے ہی کوئی ہوا میں ایک کاغذ لہرا دیا تھا اور عمران خان کا رجیم چینج کا سارا جو دعویٰ ہے وہ فیک ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. لیکن وہ بچ اس لیے نہیں سکتے تھے کہ ایک کاپی ایوان صدر چلی گئی تھی اور وہاں عمران خان کا نمائندہ عارف علوی بیٹھا ہوا تھا جس نے وہ کاپی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اور اس لیے وہ بر وقت اس نے واپس بھی بھیج دی اور اس کا ریکارڈ بھی آ گیا کہ ہاں وہ واپس وزارت خارجہ میں آ گئی ہے. اور اوریجنل تو وزارت خارجہ میں اب بھی موجود ہے، وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا. صرف کاپیز پہ بات ہو رہی ہے اور کاپیز پہ بحث ہو رہی ہے اور کاپیز پہ عمران خان کے خلاف کیس چل رہا ہے جس میں کوئی آگے چل کے کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ان کا جو سٹائل ہے کہ کاغذ چینج کر دو، فائل غائب کرا دو، یہ کر دو، یہ پرانا سٹائل ہے نون لیگ والوں کا. آپ کو یاد ہوگا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا ایشو تھا یا ایل ڈی اے میں کرپشن کے معاملات تھے تو کچھ عرصے بعد وہاں ایل ڈی اے کے آفس میں آگ لگ جاتی تھی، پھر فلاں آفس میں آگ لگ جاتی تھی. یہ ریکارڈ ہی غائب کر دیتے تھے اور یہ ریکارڈ غائب کر کے اپنی مرضی کے نتائج لے لیتے تھے اور بعد میں عدالتوں میں اور جہاں کہیں پوچھ گچھ ہوتی تھی کہتے جی آگ لگ گئی، ریکارڈ ہی نہیں ہے، ہم کیا بتائیں. اسی طرح کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کے گوش گزار کروں کہ ہمارے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے الیکشن ہو رہے تھے پاکستان بھر کے. کراچی میں الیکشن ہو رہے تھے، کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو ایک طرف افضل بھٹ صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے، دوسری طرف مجھے یاد نہیں آ رہا نام کون کینڈیڈیٹ تھے. لیکن فائنل جب کاؤنٹنگ ہوئی تو ایک ووٹ کا فرق آ رہا تھا. دوبارہ ری کاؤنٹنگ کی گئی، پھر ایک ووٹ کا فرق، پھر ری کاؤنٹنگ کی گئی، پھر ایک ووٹ کا فرق. تو ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، وہ فائنل وہاں کاؤنٹنگ کرنے والوں میں موجود تھے اور بہت بڑے لیڈر ہیں وہ بھی. تو آخر میں اس بحث کے دوران انہوں نے کوئی سلوشن انہیں نظر نہ آیا تو انہوں نے وہ ایک ووٹ کا جس کا شور تھا انہوں نے جلدی سے وہ ووٹ منہ میں ڈال لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کدھر ہے کاؤنٹ کریں کدھر ہے. تو اب وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ووٹ جس کا ایک فرق جس کا مسئلہ تھا وہ تو آپ ہڑپ کر گئے، آپ نے منہ میں ڈال لیا، ختم ہو گیا، اب کاؤنٹ کر لیں آپ وہ. اس کے بعد پھر افضل بھٹ صاحب جیت گئے. تو یہ جتنا اگر کسی نے ہو تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے. تو شاید یہاں بھی انہوں نے یہی کوشش کی غائب کرنے کی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اور ایک اور بات کہ ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے کہ جی یہ جو ہر دفعہ آپ کہتے ہیں نا قوم کے وسیع تر مفاد میں، اب بھی شاید یہ جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے شاید اس پہ بحث کرنے کے بعد قوم کے وسیع تر مفاد کو سلوشن نکال لیا جائے گا. تو اب یہ ہماری جو یوتھ ہے جس کے بارے میں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی 65% ہماری یوتھ ہے، انڈر 30 ایئرز آف ایج ہے. یہ یوتھ اس قومی وسیع تر مفاد والا جو ہم نے ایک بڑے عرصے سے ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں واٹ از دیٹ، پلیز ایکسپلین اٹ ٹو اس. یہ کون سا وسیع تر مفاد ہے؟ وہ وسیع تر مفاد کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں، آپ سے ایویڈنسز مانگتے ہیں کہ کیا ہے. تو اس لیے یہ وسیع تر مفاد والی بات بھی بہت آگے نہیں چلے گی، اور اگر چلے گی بھی تو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اللہ حافظ.